रहमत खुदा के बनकर है छाया। इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान। सलामती है और आपका खैर मकदम है। अलिफ लाम मीम में हम हमेशा से एक नेकी को सर फहरिस्त रखते हैं और ख्वाहिश तो ये होती है कि एक का नाम लें और बहुत सारी नेकियां हम कर जाएं। इस नीयत के साथ आज की एक नेकी मैं आपको बता रहा हूँ और उस नेकी के आगाज़ से ही आपको बता दूँ कि ये नेकी आज के ज़माने में इंतहाई अहम है। तवज्जो फरमाइएगा, मुलाहिज़ा फरमाइएगा आज की एक नेकी जिसमें ताउन हासिल है सर्फ एक्सेल का। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं एक मौल्लिम बना के मबऊस किया गया हूँ, उस्ताद बना के, मौल्लिम बना के। और यही एक ऐसा काम है, एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जो आज के उलमा निभाते हैं, आज के असातिज़ा निभाते हैं। लिहाजा असातिज़ा का एहतराम किया जाए, इस हद तक एहतराम किया जाए कि लोग रश करें कि काश ये अंबिया के दौर में होते तो उनका कैसे एहतराम करते। एक मिसल है और अल्लाह करे कि असातिज़ा और उलमा का ये एहतराम हमारी ज़िंदगी में रच बस जाए। आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ अदालतों में मुजरिम भी अगर असातिज़ा होते हैं, यानी किसी ज़माने में उस्ताद रहे होते हैं और आज मुजरिम की हैसियत से कटहरे में खड़े होते हैं, तो जज भी अपनी नशिस्त से खड़ा हो जाता है और उनका इस्तकबाल करता है एहतराम में, क्योंकि उनका पेशा बड़ा अहमियत वाला है, खासे वाला है। यहाँ तक भी हमने सुना कि हज़रत अली करमुल्लाहु वजहो आप ये फरमाते रहे कि मुझे जिसने एक हर्फ भी सिखाया उसने मुझे अपना उस्ताद बना लिया, उस्ताद का दर्जा हासिल हो गया उसको। यानी ये कितना बड़ा मकाम है। और उसी मकाम को अगर हम गिराएं तो फिर यूँ समझ लीजिए कि हम गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को भी उस्ताद कहेंगे, कभी कभी दर्जी को भी उस्ताद कहेंगे। अगर हम उस मकाम को गिराएंगे तो फिर यूँ अंदाज़ा लगाइए वो कलम के जिस पे कुरान सूरा नाजिल फरमा रहा है उसके नाम से, उसको हम अपने इज़ार बंद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ये तौहीन है, इससे बचिएगा। असातिज़ा का एहतराम करें, इल्म का एहतराम करें, कलम का, उस्ताद का, सब का एहतराम करें। आज हम बाकायदा आगाज़ करते हैं, मगर एक कलाम मैं चाहता हूँ कि वसीम अब्बासी की आवाज़ में सुना जाए और मालूम हो कि उनके कूचे का मयार ही कुछ और है, खुशबू ही कुछ और है, महक ही कुछ और है। वसीम अब्बासी साहब। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी, बेकैफ थी, दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी, बेकैफ थी। उनके कूचे में गए तो, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनैन पर, सुभान अल्लाह। नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनैन पर, गर लगी अच्छी तो तेरी, गर लगी अच्छी तो तेरी झोंपड़ी अच्छी लगी, गर लगी अच्छी तो तेरी झोंपड़ी अच्छी लगी। मैं न जाऊंगा कहीं भी
در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی مہر و ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر مگر ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی مجھ کو سبز گنبد کی روشنی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا ہم سب کو اس در پہ لے کے جائے ان گلیوں ان کوچوں میں بٹھائے اور ہم سے وہ ذکر کروائے جس سے سرکار راضی ہوں آج بھی ہم وہی ذکر کر رہے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ کوئے مدینہ سوئے مدینہ نہیں بیٹھے ان گلیوں میں نہیں بیٹھے مگر تصورات ہمارے وہیں جا کر بیٹھتے ہیں اور وہیں قرار آتا ہے دلوں کو آج تصور میں بھی اور ذکر میں بھی انہی شخصیات کو لاتے ہوئے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں اسلام میں انسانی حقوق کا تصور اور خطبہ حجۃ الوداع اس حوالے سے بات ہوگی میں مفتی ابو بکر محی الدین صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلا سوال حضرت ہمارے یہاں بہت ساری الجھنیں ہیں ہم ایک پل کے لیے دیکھتے ہیں تو قرآن کبھی کبھار خطاب کرتا ہے مومنوں سے کبھی کبھار مسلموں سے مگر عمومی طور سے وہ یا معاشر الجنی والانسی یا ایھا الناس انسانوں کو مخاطب کرتا ہے وہ کیا اعتدال ہے کیا تصور انسانی حقوق کا جو قرآن بتانا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا آپ کا موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے موجودہ معاشرے اور خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انسانی حقوق کے تصور کا آج ایک چرچا ہے اور ایک آواز ہے کہ انسانی حقوق کی تحفظ ہونا چاہیے اور اس کے لیے بہت کام ہو رہا ہے بدقسمتی سے شریعت نے قرآن مجید نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کا جو تصور آج سے 1400 سال پہلے پیش کیا تھا اسے ہم دنیا کے سامنے پیش نہیں کر پائے آج کے زمانے میں پیش کرنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کتابوں میں آپ کی موجود ہو واقعات میں آپ کے موجود ہو احادیث میں ہو اسے پیش کرنا نہیں کہتے پیش وہی ہوتا ہے جو آپ کی عملی زندگی میں نظر آئے اور دوسرا دیکھے کہ یہ ماننے والے ہیں یہ کرنے والے ہیں اور اسی کا اثر ہوتا ہے آج بھی آپ دیکھیے کہ کسی بھی قوم کی جو اچھائی ہم تک پہنچی ہے وہ ان کی کتابوں سے نہیں پہنچی ہے وہ ان کے عمل سے پہنچی ہے اگر آج ہم کہتے ہیں کہ یورپ کے اندر سچائی ہے تو ان کی کتابوں میں تو ہمارے یہاں بھی سچائی لکھی ہوئی ہے مگر اس کے عمل میں وہ موجود ہے ایک تو ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو انسانی حقوق کا تصور ہماری شریعت کا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کے طور پہ ہمارے ساتھ موجود تھا ہم نے اس سے کوتاہی کی ہے غفلت کی اس کے معاملے اور دوسری بات یہ کہ وہ تصور ایسا ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسا تصور کسی کے پاس موجود نہیں کسی کے پاس موجود نہیں جو تصور شریعت کا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع میں بیان کردہ موجود ہے دیکھیے نا یہاں کہتے ہیں مساوات جی ہماری شریعت اور قرآن مجید مساوات سے آگے بڑھ کر کے انصاف کی بات کرتا ہے بعض اوقات مساوات میں بھی نا انصافی ہوتی ہے تو مساوات کی بات نہیں کرتا وہ انصاف کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے انسان کو دیکھو وہ ہر انسان کے لیے الگ اس کے معیار کے مطابق برتاؤ کرنے کا ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے اس انسان یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظالم کی بھی مدد کرو ظالم کی بھی مدد اس کے بھی حقوق کا تحفظ کرو کون سا زمانہ یہ کہتا ہے ہمیں صحابہ حیران ہو گئے ظالم کی کیسے مدد کریں اس کو ظلم سے روک دو کہ بیچارہ وہ اس گڑھوں سے بچ جائے تو یہ کیسے حقوق کا تحفظ ہے تو انسانی حقوق کا جو ایک تصور خطبہ حجۃ الوداع میں موجود ہے جو شریعت میں ہے
ابتدا اس کی انسان کی جان سے ہوتی ہے۔ انسان کی جان کی حرمت ہے، انسان کی عزت کی حرمت ہے، انسان کے مال کی حرمت ہے، اور انسان کے ماحول کی حرمت ہے۔ یہ بہت اہم ہے، اور یہ سب شریعت میں ایسے عمدہ طور پہ موجود ہے کہ آج بھی شاید لوگوں کے پاس اس طریقے پر نہ ہو۔ جان کے لیے بتائیے اس سے بہتر کیا بات ہوگی کہ ہمارے جتنے گناہ ہیں بہت، اب ان کے بارے میں جہنم میں داخلہ تو آتا ہے، مگر قتل ایک ایسا ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید نے خالدین فیہا کہا، ایک لمبے عرصے تک جہنم کی قید آپ کو کاٹنی پڑے گی۔ خالدین کا لفظ استعمال ہوا، ہمیشہ کا لفظ استعمال ہوا اس کے لیے، یہ تہدید ہے اس طور پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو ایک انسان کو بچاتا ہے وہ پوری انسانیت کو بچاتا ہے۔ اور یہ کتنا، اور پھر آگے بڑھیے کہ انسان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کیسے خوبصورت تعبیر سے بتایا کہ صحابہ سے سوال کیا کہ آج کون سا دن ہے، کون سا شہر ہے، کون سا مقام ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں اور وہاں مخاطبین کے یہاں یہ سب سے زیادہ حرمت والی ہیں۔ کعبۃ اللہ کی حرمت کے کیا کہنے، میدان عرفات کی حرمت کے کیا کہنے، حج کے موقع کی حرمت کے کیا کہنے، اس زمانے کی حرمت کے کیا کہنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کی حرمت ایسی ہی ہے بس کہ سے بلند ہے۔ کیا بات ہے۔ بیت اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اللہ نے بڑی حرمت والا تجھے بنایا ہے، مگر انسان کی جان کی حرمت تجھ سے اللہ کے یہاں زیادہ ہے۔ انسان کی یا مومن کی؟ انسان کی، انسانیت، انسان ہے۔ مطلب اگر کوئی غیر اسلام ہو، ایک ہے جو میدان میں آپ کے مقابل آ جائے، وہ تو پھر اب جنگ ہے، وہ آپ کے قتل کے لیے آیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر ڈالے، ایک ہے انسان کی جان کو اللہ نے حرمت دی ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی جا کے انسان کو قتل کر دیں۔ اس کی اجازت کہاں ہے؟ شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور پھر اس کے بعد اب مال پر اگر آپ آ جاتے ہیں، مال کی حرمت کی بات کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی الفاظ میں اسی انداز سے بیان فرمایا، مال کی حرمت بیان فرمائی۔ اور پھر دیکھیے کہ شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے کسی کا مال آپ حرام طور پہ رکھ لیتے ہیں، کتنی سخت سزا دی ہے۔ ایسی سزا کا تصور کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کی دعاؤں میں پھر تاثیر کہاں سے، دعاؤں میں تاثیر چلی جائے جب ایک انسان اس طور پہ دنیا میں پھیلے گھومے پھرے کہ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ آپ یاد کیجئے کہ چہرہ غبار، بال غبار آلود ہیں، احرام پہنا ہوا ہے، عرفات کے میدان میں ہے، الحاق کے ساتھ، الزاری کے ساتھ دعا کر رہا ہے، انا لہ الاجابہ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہو جائے گی جب اس کا لباس حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، کسی کا مال اس نے حرام طریقے پہ لیا ہوا ہے۔ تو اس سے بہتر تحفظ کا تصور شریعت میں ہو نہیں سکتا۔ پھر ماحول کی بات ہے، سود کی بات ہے۔ سود کو آپ دیکھیے کیوں شریعت اتنی سختی سے ممانعت کر رہی کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا گیا۔ بہت بڑی بات۔ اب یہ سود میں ہوتا کیا ہے؟ یہ انسانی حقوق کا تصور ہے، ہمارے معاشرت کا اس میں تحفظ ہے کہ سود کے اندر ایک سرمایہ دار کسی کی غربت سے، کسی کی ناجائز فائدہ ہوتا ہے، ٹریڈ کرتا ہے اسے۔ تو یہاں بھی تو انسانی حقوق کا ہی تحفظ ہے۔ تو یہ ہمارے جو انسانی حقوق کے تحفظ کے جتنے زاویے ہیں، اللہ کرے کہ یہ ہماری زندگی میں آئیں اور دنیا اس سے فائدہ اٹھائے۔ آمین۔ مفتی صاحب نے بالکل سچ فرمایا، اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں آئے۔ علامہ صاحب، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم فرماتا ہے عدل کرو، احسان کرو۔ اب خطبہ حجۃ الوداع کے پس منظر میں دیکھتے ہیں مسلمان تربیت یافتہ ہو چکے ہیں، مزید کیا ہے جو ان کو سکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے؟ کسی قوم کے ساتھ تم دشمنی کرو تو اس سے عدل برتاؤ کرو اور عدل کے علاوہ نہ کرو، یہ معاملہ کیا ہے انسانی حقوق کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی میرے پیشرو مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو کتابوں کے اندر آرٹیکلز کی شکل میں حقوق انسانی کو ایک ایک کر کے لکھا جائے جی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ لکھنے سے زیادہ اس کی امپلیمنٹیشن پہ زور دیا جائے، خود عملاً اس کا پابند ہو۔ اور خاص طور پر مسلم ریاست کا جو سربراہ اور حکمران ہیں وہ سب سے زیادہ اس کی پابندی کرے۔ اچھا، جیسے حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ نے ریاست مدینہ قائم کیا تو سب سے زیادہ حقوق انسانی کی رعایت جس نے کی ہے وہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور جب ہی تو
यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाज अफवाजा। जब पैगंबर को इस तरह से देखा कि जो कहते हैं उस पर अमल करते हैं, सिर्फ बातें नहीं हैं, उस पर अमल है, और तमाम इंसानों की हस्ब हैसियत जिसका जो मकाम है वो इज़्ज़त और वो हैसियत उन्हें दी जाती है, और किसी के हुकूक पर अमल नहीं होते हैं अमलन, तो ये दीन सबको अच्छा लगा। उसी तरह से अभी कल हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की शहादत के अय्याम थे, कल तक उनकी ज़िंदगी आप देखें कितना यानी अदालत का और इंसाफ का मुरक्का है। आप अपने ग़ुलाम के साथ बाज़ार जाते हैं, कमीज़ ख़रीदना है, उसके लिए 5 दिरहम की कमीज़ ख़रीदते हैं, सही, और ख़ुद अपने लिए 3 दिरहम की। जब थोड़ी सी उसने नागवारी के साथ ग़ुलाम ने पूछा कि मौला ये नामुनासिब है कि मैं 5 दिरहम की कमीज़ पहनूं और आप 3 दिरहम की, तो वहाँ पर भी हज़रत ने ये नहीं कहा कि नहीं हम हुकूक इंसानी के प्रचार करना चाहते हैं, हमारी नज़र में हुक्मरान और रियाया एक जैसे हैं। अगर इस तरह की बात करते तो खुद इसी के अंदर उसकी ग़ुलामी का तसव्वुर जाता। आपने ये नहीं कहा, कहा आप जवान हैं और आप जवान के लिए इस तरह की कमीज़ अच्छी हो। अब मैंने अपनी उम्र गुजारी है, यानी कितनी खूबसूरती के साथ उसको इज़्ज़त दी, उसको वक़ार दिया, उसको हैसियत दी, ये हज़रत अमीर अल-मोमिनीन है। उसी तरह से आपको हुकूमत मिलने से पहले कम से कम मेरे लिए साबित नहीं है कि पाबंदी के साथ जौ की रोटी खाते हूँ, अल्लाह अकबर, मेरे लिए साबित नहीं है। लेकिन हुकूमत मिलने के बाद कभी आपने जौ की रोटी के अलावा कुछ खाया नहीं। जौ की रोटी, जौ की रोटी, और वो भी खुश्क, अल्लाह अकबर, वो भी खुश्क जौ की रोटी। और ये दुनिया में कहाँ ऐसा हुक्मरान है, यानी जितने भी किस्म की हुक्मरानियाँ हैं, शहनशाहियत या कैपिटलिज्म में जो डेमोक्रेसी है वो, या इनके सोशलिस्ट निज़ाम में जो निज़ाम हुकूमत है, जी, जितनी भी किस्म की हुकूमतें हैं, कहाँ ऐसा हुक्मरान आपको मिला है कि जिसने जौ की रोटी और वो भी खुश्क इख्तियार किया हो, और वो भी इसलिए कि कहीं रियाया में कोई भूखा ना हो। अल्लाह अकबर। और ये बात मैं कहाँ से कह रहा हूँ कि ये जौ की रोटी इस वजह से खा रहे हैं। 19 रमज़ान को आपके इफ्तार का अहतमाम आपकी साहिबजादी हज़रत उम्म कुलसूम ने की थी जी। आप वहाँ तशरीफ़ ले गए, दस्तरखान बिछ गया, और दस्तरखान पर हज़रत जब बैठ गए तो चंद चीज़ें थीं, दूध, नमक, पानी और जौ की रोटी। ठीक। हज़रत ने फरमाया कि बेटा आपने कब देखा है अपने बाबा को इतने मुतनव्वे ग़ज़ाओं को हासिल करते? इसको मुतनव्वे कहते हैं। अल्लाह अकबर। कब मैंने मुतनव्वे ग़ज़ाएँ ले ली हैं। तो बेटी थी, उसका जी चाहता था कि बाबा को अच्छी चीज़ मिले, तो आपने नमक उठाया और दूध आगे बढ़ा दिया कि दूध के साथ रोटी ले लें। तो हज़रत ने फरमाया नहीं, ये दूध आप हटा दें, मैं नमक के साथ खा लूँ। अल्लाह अकबर। और वहाँ पर आपने जुमला कहा, क्या मालूम कि मेरी रियाया में कोई ऐसा बच्चा हो कि जिसे दूध न मिला हो, उसे दूध ना मिला, उसे दूध न मिला हो। ये जुमला भी है, और दूसरा एक और जुमला भी नकल हुआ है कि मैं अपने खुदा के साथ जब मुलाकात करता हूँ तो खाली पेट जाना चाहता हूँ, पेट भर के ना जाऊँ। तो ये कहाँ आपको मिलता है? या मसलन अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम मुरादी को जब पकड़ के लाया गया जी आपके सामने, तो हज़रत इमाम हसन से फरमाते हैं कि देखो बेटा हसन, इसके खाने पीने का एहतिमाम करना, यानी कि ये भूखा ना रहे, ये प्यासा ना रहे। जो कातिल है उसके साथ ये रवैया कहाँ आपको मिलता है? सही। तो फ़र्ज़ कर लें कि ये बातें अगर आप किताब में लिख देते और उस पर अमल ना होता तो लिखने से कुछ हासिल नहीं होता है। लिखी हुई बातें तो सब जगह अच्छी होती हैं, सही, यानी वो मुसलमानों के पास हो या गैर मुस्लिमों के पास हो, सबके पास अच्छी बातें होती हैं। प्रैक्टिकल साबित करें। असल मसला ये है कि प्रैक्टिकली आप कितना उस पर अमल करते हैं। अल्लाह साहब आज के दौर में कहाँ नजर आता है? शाबाश, मैं यही अर्ज़ करना चाहूँ, इस वक्त इस्लाम क्यों अक़वाम आलम में लीड करने की पोजीशन में नहीं है? क्यों? उसकी वजह यह है कि जो इस्लाम के ज़िम्मेदार हैं और जो हुकूमतों के सरबराहान हैं वो इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनका अपना अमल नहीं है, इसलिए दीगर अक़वाम की नज़र में इस्लाम की भी कोई कदर व कीमत नहीं है। और ये अफसोसनाक बात है कि आज के ज़माने में हुकूक़ बशर की आवाज़ इस्लाम को उठाने के बजाय मगरबी दुनिया उठाती है। अलबत्ता हम ये जानते हैं कि वो भी नेकनीयती के बिना पर ये काम नहीं करते हैं। वो इस हुकूक़ बशर के नारे के ज़रिए से
अपनी पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करते हैं सही। कि मसलन किसको दबाना है, किसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है, किसको क्या करना है, वो इस काम के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ठीक। ये भी कोई कुर्बतन इल्लल्लाह या लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए काम मगर नहीं कर बुनियादी सवाल मेरा यहाँ पे ये बनता है कि क्या अवाम अच्छी हो तो हुक्मरान अच्छे होंगे या हुक्मरान अच्छी होंगे तो अवाम अच्छी होगी, और फिर ये तजाद आता कहाँ पर? कैसे हम आज के प्रैक्टिकल दौर में इंसानी हुकूक के अलमबरदार बनेंगे? कैसे हम कहेंगे कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए? महमूद व अयाज नमाज में तो नज़र आता है मगर नमाज माशरे में नज़र नहीं आती। एक मुख्तसर सा वफ़ा है, लौट कर आएंगे इरफान रमज़ान में, आपका इंतज़ार रहेगा। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान। सलामती है और खैर मकदम है आपका। अल्लामा अब्बास वज़ीरी साहब, मुफ्ती अबू बकर मोहिद्दीन साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और गुफ्तगू जारी सारी है। इंसानी हुकूक की बात हो रही है, खुतबा हज्जतुल विदा के पस मंज़र में, उस ज़ाविये में, उस आईने में बात कर रहे हैं और इंसानी हुकूक को पेश नज़र रखते हुए, इस्लाम के अहकामात को पेश नज़र रखते हुए मैं अक्सर ये कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि क्या ये एतदाल है आज के माशरे में, जब हम संगीन और संजीदा सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, तो जो बड़े बड़े कारोबार हैं जिन पे हमारा कोई हुक्म नहीं चल सकता, जो ज़रूरी हैं और हतमन उनको वुसअत मिलनी चाहिए, उनके लिए कोई मुश्किल ना हो और छोटे मज़दूर के ठेले को तोड़ दिया जाए, रोज़ाना की दिहाड़ी वाले के ठेले को उखाड़ के फेंक दिया जाए और उसके साथ जुल्म की जाए, उसको हथकड़ियाँ पहना दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए और फिर भी उससे ये तवक्को रखे जाए कि वो हलाल की कोशिश करता रहेगा और किसी भी तरह से कोई जुर्म नहीं करेगा, कोई ऐसी एक गुनाह से नहीं गुजरेगा जो माशरे में बिगाड़ का सबब बने। ये मुमकिन नहीं है, ये एतदाल का रास्ता नहीं है। मैं नाचीज़ हूँ और कम इल्म हूँ, मैं अगर ये ऐसा सोच सकता हूँ तो फिर बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग क्या कहते हैं हम उनसे जानना चाहेंगे। मुफ्ती अबू बकर मोहिद्दीन साहब से पूछना चाहता हूँ, इस्लाम एक एतदाल का दीन है, अदल का दीन है, मयार का दीन है, एक ऐसा दीन है जिसने हज़रत बिलाल हबशी को वो तमाम हुकूक दिए जो अरब के किसी भी सरदार को हासिल थे। आज के माशरे में जिसके पास एक छोटा सा ठेला है, उसका तो लॉकडाउन में बंदिश है तो उसको फ़ौरन से दफ़ा कर दिया जाए, मगर जिसके बड़े बड़े हसीन रौनकें हैं, जिसके लिए जो बस में आता है, जो इज्तिमाई तौर से वो कर सकता है वो कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, आपकी ताकत नहीं है। कमज़ोर पे ज़ोर और ज़ोर के आगे कमज़ोर, ये वो चीज़ है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। इसे हुकूक की पामाली भी कहते हैं और जुल्म भी कहते हैं। ये जुल्म है जब आप किसी के साथ बर्ताव के अंदर इम्तियाजी सलूक करते हैं। इम्तियाज़ सिर्फ नस्ल का नहीं होता है, इम्तियाज़ जो है वो आपके स्टेटस के एतबार से भी होता है। अगर गरीब है तो उससे आपने एक रवैया रखा हुआ है, ताकतवर है उससे आपने दूसरा रवैया रखा हुआ है, तो ये इम्तियाजी सलूक है जिसको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर कहा, जाहिलियत के हर कदर हर रवाज मेरे कदमों तरे दफन है। जिसे अल्लाह के रसूल दफन करके गए थे, आज बदकिस्मती से हमारे माशरे में खोद खोद के वो दफन की हुई चीज़ें हम निकाल रहे हैं कि जो ताकतवर है उसके सामने तो हमारी जो कुव्वत नाफिज़ा है वो बिछ जाए, वो जो चाहे करे, जैसे हालात हों। चाहे अब वबा का एक जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वबा का जो मामला है, इस वबा में अगर कुछ अहकामात हैं तो वो सब के लिए यकसा होने चाहिए, तो तब एक गरीब आदमी भी उसमें अपना हिस्सा डालेगा, अमीर भी अपना हिस्सा डालेगा, सबके लिए यकसा हुक्म होना चाहिए। मगर जब गरीब ये देखे, मज़दूर ये देखे, ताजर ये देखे कि मेरी दुकान तो बंद है, मेरा ठेला तो बंद है, इलेक्शंस हो रहे हैं, सियासी जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, दूसरे इज्तिमात बड़े बड़े हो रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ जुमे की बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और गरीब जिसने वहाँ से कमा के जाना है, अपने बच्चे को खिलाना है, उससे आप बंद करने के लिए जाएंगे तो मैं तो इसे फिर जुल्म करार दूंगा कि जो गरीब है, जिस पे आपकी चलती है, उसे आप दबाए चले जाएं और जिस पर आप नहीं चलती उसको आप बिल्कुल इजाज़त दें कि वो कमाई भी करे, वो सड़क भी बंद करे, वो हर चीज़ करे। ये तो फिर ज़्यादती वाली बात, इसको जुल्म करते हैं। और जुल्म से याद रखिए कभी माशरे आगे नहीं जा सकते, वो तनज़्ज़ुली की तरफ जाते हैं। और हम रोज़ बरोज़ इसी जुल्म की वजह से जो हमारे माशरे में फैला हुआ है, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। हमारे माशरे में आप अदालत में देख लीजिए, आप चलिए मेरे साथ किसी जेल में चले जाइए, आपको कोई मालदार नज़र नहीं आएगा, कोई मालदार नज़र नहीं आएगा आपको। अल्लाह अल्लाह, वो तो 4 दिन बाद बेल करा के बाहर आ जाता है। पिसने वाला वहाँ गरीब है जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है। जहाँ जेलों में आपके गरीब पिस रहे हों, जहाँ अदालतों में आपके गरीब पिस रहे हों,
بازاروں میں آپ کے غریب پس رہے ہوں، ایسے ناانصاف معاشرے کے بعد بھی ہم کہیں کہ ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ سزا اور جزا کا معاملہ صرف غربا کے لیے صرف غربا اور اسلام دینے تو اس کا کے جب بتانے یہ سزا جزا تو آپ نے ویسے کہہ دی، اس کو دیتے کیا ہیں ہم غریب کو؟ کیا دیتے؟ جزا ہے ہی نہیں ہمارے معاشرے میں۔ آپ نے علاج دیا غریب کو، آپ نے کاروبار دیا غریب کو، آپ نے اس کو پہننے کے لیے کچھ دیا، کچھ آپ نے تعلیم دی اس غریب کو، دیا کیا ہے آپ نے غریب کو؟ دیا تو سب کچھ آپ نے مالدار کو، اس کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے، جو چاہے وہ کرے، علاج بھی وہ اپنے پیسوں سے خرید لے، غریب بیچارہ اپنے مرض کے ساتھ سہ سکتا رہے اس معاشرے میں، لباس بھی امیر کے لیے، تعلیم بھی کتنی مہنگی ہے تعلیم، اتنی مہنگائی تعلیم کا تصور کہ یعنی ایک بچہ جو ٹیوشن لینے کے لیے اسکول کے بعد جاتا ہے، ہزاروں روپے تو اس کی فیس رکھی ہوئی ہے آپ نے، ایک غریب بچہ تصور نہیں کر سکتا کہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا۔ ڈاکٹر کی وہ تو دیکھیے کہ کیا ہے، اس کے اخراجات کیا ہے۔ فیس تو سبھی لیتے ہیں، مطلب مولوی نہیں لیتے فیس، علماء نہیں لیتے، علماء کہاں لیتے ہیں؟ پڑھانے کے لیے لیتے ہیں، قاری صاحب آتے ہیں فیس لیتے ہیں، کم دیتے ہیں، کم لیتے ہیں، وہ اعتدال کے ساتھ، مگر اس کو آپ نہ انصاف، اعتدال، جہاں جو معاشرے میں اچھی چیز، علماء کے ساتھ تو دینی تعلیم کے ساتھ تو معاشرے نے وہ کردار ادا کیا ہے۔ کاش اعتدال کے ساتھ دیتے نہیں ہیں، یہی میں کہنے لگا ہوں کہ دین کو تو وہ دیتے نہیں ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، آج ہمیں کبھی نہ کبھی تو فیصلہ کرنا ہے، کب تک ہم اپنے ملک کو یوں تنزلی کی طرف جاتا دیکھتے رہیں گے؟ دنیا کو چھوڑ دیجئے، دنیا کیا بات کرتی ہے، دنیا ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، وہ سب بات کی باتیں۔ اگر آج ہم بحیثیت قوم فیصلہ کر لیں، ہم خطبہ حجت الوداع کی بات کر رہے ہیں، ہم آج بحیثیت قوم یہ فیصلہ کر لیں کہ دنیا کو آپ چھوڑ دیجئے، آنکھیں بند کر دیجئے، ہمیں اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنے ملک میں نظام بنا دینا ہے۔ خطبہ حجت الوداع کو اپنے متمع نظر رکھ کے اس ملک میں آپ نظام قائم کر دیجئے، دیکھیے ساری دنیا آپ کے پیچھے آ جائے گی، ترقیاں آپ کی ہوں گی، عزتیں آپ کی ہوں گی۔ وہ کیا نظام، جہاں دیکھیے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی، فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ ساری سردار دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی چابیاں منگوا رہے ہیں، اندر جا کے حکم ہو رہا ہے بلال چڑھ جاؤ چھت پر اور جا کے اذان دو۔ ایسے معاشرے کے اندر جہاں جاہلیت کے اندر اس چیز کا تصور نہیں تھا کہ سرداروں کے موجودگی میں غلام جو ہے وہ چھت پر چڑھ جائے اور اذان کہے، اور اس بات کو محسوس بھی کیا وہاں موجود نے۔ ایک بعد میں وہ اسلام لے آئے، مگر ایک سردار نے اس وقت محسوس بھی کیا اور کہا اپنے والد کو مخاطب کر کے کہ اچھا ہوا آپ چلے گئے یہ دن دیکھنے سے، یہ کیسا ماحول ہو گیا ہے کہ غلام اوپر چھت پہ چڑھ رہا ہے اور اذان دے رہا ہے۔ صحیح فرمایا۔ تو ہم تو ایسے نظام کے ماننے والے ہیں، دین اپنا ملک بھی ہم نے اس لیے لیا تھا، تو خدا را حالات بہت، میں اپنی بات کو کروں گا کہ کووڈ کے حالات بہت خراب ہیں، اور احتیاط وقت کا تقاضا ہے۔ یہ جو ہمارے غریب بھائی ہیں، ٹھیلے والے ہیں، دکاندار ہیں، ان سے بھی ہم ہاتھ جوڑ کر کے، باوجود اس سے کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، باوجود ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، مگر ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ تعاون کریں۔ صحیح ہے۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو قوم کا خیال نہیں کر رہے ہیں تو ہم بھی نہ کریں کیا؟ ملک تو ہمارا ہے، تو وہ قانون کی مدد کریں، اور قانون والوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے التماس ہے کہ انصاف کا پہلو نہ چھوڑیں، انصاف کا پہلو نہ چھوڑیں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت ہی واضح ہو گیا، اور اعتدال اسی کو کہتے ہیں، عدل اسی کو کہتے ہیں، انصاف اسی کو کہتے ہیں۔ میں نے مولانا صاحب سے حجت تمام کرتے ہوئے یہ بھی پوچھ لیا کہ علماء، خطیب، گو کہ میں نے قاری صاحب کی مثال دی ہے، مگر میں ایسے بہت سارے خطیب کو جانتا ہوں جو کئی لاکھ روپیہ لیتے ہیں خطبہ دینے کے۔ یہ بھی ایک معاملہ ہے، اور یقینی طور سے آپ لوگ محبت میں دیتے ہیں، لوگ شادیوں میں جاتے ہیں، وہ بھی نا انصافی ہے، اعتدال کا دامن تو چھوٹ رہے ہیں۔ مگر علامہ صاحب اب یہ سوال ایک خاص سوال ہے کہ جب ہم حجت الوداع کی بات کرتے ہیں، ہم مکمل اس آئینے میں آ رہے ہیں، وہ معاملہ کیا تھا؟ رسول خدا جانتے تھے کہ یہ خطبہ آخری خطبہ ہے، رسول خدا جانتے تھے کون کون سے احکامات پہنچا دیے گئے ہیں، اب اس کے بعد موقع نہیں ملے گا مسلمانوں کو غنیمت جانتے ہوئے سب کچھ بیان فرماتی جائے، یہ پس منظر کیا ہے اور کہاں تک کا اشارہ فرما رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، جاننے کے حوالے سے تو خطبۃ الوداع میں بعض الفاظ پیغمبر اکرم کے ایسے ہیں کہ اس سے صریحاً پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اس سفر حج کے بعد پھر اگلے سفر حج میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی خبر تو خود دے چکے ہیں کہ کاد ان ادعا فاجیب، ان قریب میرا بلاوا آئے گا اور میں اسے قبول کروں گا، میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جانا ہے، اور اس کے بعد پھر اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا اجتماع آپ کو نہیں ملے گا۔ اس میں بہت ساری چیزوں کو
یعنی اسلام کی جتنی تعلیمات تھی ان کو سمرائز کر کے اہم اور مہم کے حساب سے ان لوگوں کے سامنے، ان تمام صحابہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس میں جو عام طور پر ایک انسان کہاں کہاں بھٹکتا ہے ان چیزوں کی نشاندہی کی، مثلا قومیت پرستی، عام طور پہ انسان وہاں بھٹک جاتا ہے، یا مثلا جو ابھی مولانا صاحب نے بہت خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو سرداری مزاج کے جو لوگ تھے، جو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا کوئی غلام ان کے قریب سے بھی گزرے، انہوں نے جب دیکھا کہ غلام تو چھت پہ چڑھ گیا مکے کے اور ہم یہیں پر ہیں، تو اس کو اتنا یہ بات اتنی ناگوار لگی کہ اس نے اپنے مرے ہوئے باپ کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ اچھا ہوا تم اس وقت کو دیکھنے سے پہلے چلے گئے۔ یعنی یہ ذہنیت ہے، تو یہ ذہنیت صرف اس زمانے میں نہیں ہے، دیکھو یہ ہر تربیت یافتہ انسان ہر دور میں ایسا ہے۔ آپ خیال نہ کریں کہ صرف اس زمانے کے ایسے تھے، ہر جگہ ایسا ہے، یعنی آج بھی ایسا ہے۔ ابھی آپ نے جو اپنے انٹرو میں جو باتیں کی کہ مثلا جو طاقتور ہے اس کے بزنس کے اوپر تو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہے، لیکن ٹھیا والا کمزور آدمی، یعنی اب بھی وہی ہے، یعنی یہ سب جگہ۔ تو اس کو پیغمبر اکرم نے ان چیزوں کو توڑ دیا، اور پھر قومیت کے حساب سے عرب اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے، اس کو توڑ دیا، اور فرمایا کہ کسی عرب کو کسی اجمی پر برتری نہیں ہے، نہ ہی کوئی اجمی کسی عرب پر برتر ہے، اور نہ کوئی ہاشمی غیر ہاشمی پر برتر ہے، نہ کوئی غیر ہاشمی ہاشمی سے برتر ہے۔ یعنی برتری کے قومیت کے حساب سے جو معیارات ابھی تک بنائے گئے ہیں، یہ میرے لائے ہوئے نظام میں نہیں ہے۔ قومیت کوئی برتری کی دلیل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اگر کسی میں کوئی قیمت ہے تو وہ قیمت اس کے تقوی کے لحاظ سے کہ وہ کتنا اپنے پروردگار کے قریب ہے اور اپنے پروردگار کے احکام کی پابندی کرتا ہے اور اس کی عبودیت اور بندگی میں جڑا ہوا ہے۔ جو جتنا ہوگا اتنا وہ قیمتی ہے۔ تو اگر کوئی واقعاً خدا کی بندگی کی طرف جائے تو یہ خیالی تکبر اور نخوت اور یہ چیزیں تو ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی جب انسان خدا کی طرف جاتا ہے، خدا کی بندگی کی طرف جاتا ہے، تو وہ ناانصافیاں تو خود بخود ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے پیغمبر نے معیار بھی اسے قرار دے دیا کہ جو ان ناانصافیوں کو ختم کرے، اور وہ ختم کرنے والی چیز تقوی ہے، خدا کی بندگی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ اسی طرح سے بعض دفعہ مرد حضرات چونکہ خواتین کے اوپر بعض اعتبارات سے قدرت مند ہیں، تو کبھی کبھی ان کے حقوق وائلیٹ کرتے ہیں، تو اس کی طرف بھی پیغمبر اکرم نے اشارہ کر دیا کہ دیکھو کچھ حقوق خواتین کی ہیں تمہارے اوپر، صحیح ہے، اور کچھ حقوق تمہارے ہیں خواتین کے اوپر، یعنی جو تمہارے حقوق ہیں وہ خواتین کے فرائض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جو خواتین کے حقوق ہیں وہ تمہارے فرائض ہو جائیں گے، کہ ان کا حق، تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی ایسے فرد کو تمہارے گھر میں یا تمہارے بیڈ روم میں نہ لائیں جو تمہیں ناگوار ہے، حق ہے، دیکھیں یہ تمہارا حق ہے، اور ان پر فرض، ٹھیک ہے، یعنی ان پر فرض ہے کہ وہ اس حق کی رعایت کریں، اور ان کا حق یہ ہے کہ ان کی ضرورت کی چیزیں تم انہیں فراہم کر دو، کھانا پینا، رہائش کی جگہ، یہ چیزیں۔ تو یہاں پر بھی ایک اعتدال دکھا دیا۔ پھر غلاموں کے حوالے سے جو تعلقات ہیں اس میں بتا دیا، پھر قوموں کے روابط ان کے حوالے سے بتا دیا، چونکہ پیغمبر کے علم میں یہ بات تھی کہ اس کے بعد یعنی اس طرح کا موقع میسر نہیں ہوگا، لہذا میں اگر ٹائم ہو تو صرف میں ایک وقفہ لے لوں، لوٹ کر آئیں گے تو اسی تسلسل کو جاری و ساری رکھیں گے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر علماء اجازت دیں کہ فتح مکہ کے دن تو لات، عزا اور منات کو توڑ دیا تھا، یہ تمام بت جو عرب کے تھے وہ توڑ دیے، مگر یوم حجۃ الوداع کے دن اس خطبے میں خاص طور سے رسول خدا نے نسل پرستی کو، قومیت کے بتوں کو توڑ دیا تھا، اور ناانصافی کے بت کو توڑ دیا تھا، اور معاشرے میں عدل و انصاف کا معیار قائم کر دیا تھا، سب کو مساوات کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا۔ یہ ساری سعادتیں، یہ رحمتیں، یہ شفقتیں اور یہ نوازشیں
رحمت للعالمین کے صدقے ہیں. آپ جو آئے تو پورے عالم انسانیت کو ایک تقاضا مل گیا, ایک شعور مل گیا, آگاہی مل گئی اور تمیز اور ادب سے وابستگی ہو گئی. میں چاہتا ہوں کہ آج اس انسانی حقوق کے پیرائے میں جب بھی گفتگو ہو رہی ہے تو عالم انسانیت کے, عالم بشر کے اس خیر البشر کو خراج تحسین پیش کیا جائے جس نے ہمیں اٹھنا, بیٹھنا, سونا, سمجھنا اور ہر طرح کے حقوق کی آگاہی دے دی. اب اگر ہم نہ عمل کریں تو ہماری ثوابدید ہے, مگر ایک ایک بات, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ نے ہمیں بتائی نہ ہو, جو ہم سے چھپائی ہو. میں رحمت اللہ عالمین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم سب کی طرف سے عقیدت کے نذرانے اور پھول نچھاور کرنے کے لیے وسیم عباسی سے گزارش کروں گا کہ محبتوں کا اظہار کیا جائے. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. دنیا والے ہمارے, ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا, پنجتن کے وسیلے سے مانگا. مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں. چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کہ کر لو غلامی, آل زہرا کی کر لو غلامی. ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نہارے ہوئے ہیں. جی ہیں, سلامت رہیں. بہت اچھا کلام, ہماری محبتوں کی صحیح ترجمانی, صحیح زبان اور صحیح لہجہ بھی تھا. میں علامہ صاحب آپ کی بات کا تسلسل بھی چاہتا ہوں. یہاں پر اس کلام سے جڑی ہوئی میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ اسلام ہو, اسلامی حکومت ہو, اسلامی نظام ہو ظاہری طور سے, اور سب اجتماعیت کے ساتھ اس کو قبول بھی کر رہے ہو, کہو کہ اختلافات بھی اپنی جگہ, مگر انسان
اس حد تک گر جاتا ہے کہ اسلام تو کجا، مسلمان تو کجا، انسان بھی نہیں کہلائے گا کہ پانی تک بند کر دیا جاتا ہے کربلا میں. چھوٹے 6 ماہ کے لیے بھی پانی میسر نہیں آتا. یہ کون سا اسلام ہوتا ہے کہ انسان انسانی حقوقوں سے ہی دور ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر. اچھا، یہ تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ جنگ صفین میں جب 2 لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوئے تو لشکر علی تک پانی کا جو انتظام تھا، جو شریعہ گزرتا تھا، ایک جنگی حکمت عملی سمجھ کے مقابل والوں نے اس پانی کو بند کر دیا. پانی کو بند کر دیا اور اب پانی نہیں ہے لشکر علی میں. حضرت نے خطبہ دیا. اس خطبے کے بعد مالک اشتر نے اپنے ساتھ کچھ افراد کے ساتھ گیا اور جا کے حملہ کر کے چھڑا دیا پانی. چھڑانے کے بعد سیم وہی کام جو انہوں نے کیا تھا انہوں نے کیا، پانی بند کر دیا اس طرف. تو اب جب ادھر پانی بند ہو گیا تو کھلبلی مچ گئی. اب ہم کیا کریں؟ جناب عمرو عاص نے ایک جملہ کہا کہ مطمئن رہو پانی بند نہیں ہوگا. اچھا، لشکر علی سے پانی بند نہیں ہوگا؟ بند نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ کہا جس علی کو میں جانتا ہوں وہ پانی بند نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، عدل ہے. یعنی عمر عاص جیسا شخص جو کہ مقابلے میں بھی آیا ہے، لڑنے کے لیے بھی آیا ہے، لیکن علی شناسی اتنی ہے کہ جس علی کو میں جانتا ہوں وہ پانی بند نہیں کر سکتا. یہ ہے عدل اور انصاف. اور حضرت نے جب اس کو پتہ چلا پانی بند کر دیا ہے تو غصے میں آئے. کہا یہ ان کا بنیادی حق ہے، تم نے کیوں پانی بند کر دیا ہے؟ جنگ میں بنیادی حقوق. جی، یہ ان کا بنیادی حق ہے، اسے تم نے پانی بند کیوں کیا؟ کھولو ابھی. وہ پانی کھول دیا. اللہ اکبر. کاش کہ ہمارے یعنی اس زمانے کے حکمران بھی، آج کے حکمران بھی، میں ان کو کیوں کہوں میں خود. یہ آپ کی جہات تو ایک پیغام دے دوں، یہ ٹینکر مافیا سن لے، یہ پانی کی لائنوں میں گھس کے اپنے لائن نکالنے والے سن لیں، تمام وہ اختیار والے لوگ سن لیں جو پانی جیسی بنیادی حقوق کے آگے آڑے آ جاتے ہیں اور وہ چھین لیتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. پانی سب کا بنیادی حق ہے. حتیٰ کوئی مسلمان ہو نہ ہو اور اسلام کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، سب کا بنیادی حق ہے. کسی کو حق نہیں ہے کہ پانی بند کر دے. اور یہ جو آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کر دیا، بہت دردناک ہے یہ منظر کہ پیغمبر کے گھرانے کے اوپر پانی بند کر دیا جائے اور پیغمبر کی اولاد کے اوپر پانی بند کر دیا جائے. فرات جو بہتا ہوا پانی، جی، جس سے ہر وحوش اور طیور اور طرح طرح کے جانور پانی پی سکتے تھے، اور اگر کوئی نہیں پی سکتا تھا تو وہ خاندان پیغمبر. یہ ہے وہ ناانصافیاں، یہ ہے وہ ظلم، اور یہ ہے وہ تعصبات. جب انسان متعصب ہوتا ہے تو اس کو کوئی برائی نظر نہیں آتی. جی جی، ایسا ہی. میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا، آخری ساعتیں ہیں. مفتی صاحب سے بھی بات کرنے کا خواہش مند ہوں. مجھے تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ. آپ کا یہ بار بار ہم پہ ایک ایسا کرم ہے جس کو ہم بار بار مینشن کرتے ہیں، شکریہ کہتے ہیں الحبیب ریسٹورنٹ کا کہ ہمارے لیے افطار کا اہتمام بھی کیا. اور ہمیشہ ہم اس بات کو بھی دہراتے رہتے ہیں کہ پروگرام میں تمام تر گفتگو مہمان حضرات کے ان کے موقف کے مطابق ہوتی ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذاتی موقف الگ ہوں، چینل کا الگ موقف ہو، مگر علماء کی رائے سے آپ کو مستفید کرتے رہتے ہیں. اور یہ ہمارا خاصہ بھی ہے، یہی ہمارا فرض بھی ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے جس کو ہم نے بھی اپنے اعتدال کے ساتھ، عدل کے ساتھ نبھانا ہے. میں چاہوں گا کہ اب ایک مختصر سے وقفے کی طرف جائیں. جب لوٹ کر آئیں تو دسترخوان پہ ہم بیٹھیں گے اور دعا بھی کروائیں گے. آج مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، میں نے اس لیے پہلے کہہ دیا کہ آپ کہیں اگر مصروف ہو تو ہمارے پاس ہی رکیں گے انشاءاللہ. اور خاص طور سے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دعا ایک سب سے بہترین وقت ہے پورے روزے کی ساعتوں میں سے، اور خاص طور سے جب آپ دسترخوان کے سامنے ہو. میں نے یہ روایت سنی ہے کہ جب انسان دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ حصہ اس کی عمر میں بھی شامل نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اضافی بونس مل رہے ہوتے ہیں. تو ایسے بونس کے ٹائم پہ اگر کوئی مانگ لے اپنے رب سے تو بہت ہے. لیکن اب وہ بہرحال کس حد تک مستند ہے نہیں معلوم، سند پر کوئی کام نہیں کیا، لیکن ہے یہ ٹھیک. یہ ہے مختصر وقفہ لے رہے ہیں. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان